अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज कहानी बहुत ज़बरदस्त सी है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। इसके बेटे का नाम अनवर था। इसके बाप ने इसे बचपन ही से एक मदरसे में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो ज़हीन था, इसलिए उस्ताद जो भी सबक देते थे वो दूसरे बच्चों की निस्बत पहले याद कर लिया करता था। इसके ये उस्ताद बहुत शफीक थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। इनको देखकर अनवर ने दिल में तय कर लिया कि वो भी बड़ा होकर इन्हीं जैसा एक उस्ताद बनेगा और इन्हीं की तरह प्यार, मोहब्बत और नरमी से बच्चों को तालीम दिया करेगा। ये ही वजह थी कि वो बहुत दिल लगाकर पढ़ता था, ताकि एक रोज़ वो भी इस काबिल हो जाए कि दूसरों को तालीम दे सके। वो 15-16 साल का हुआ तो इसने मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। इसका बाप इसे खेतों पर अपने साथ काम के लिए नहीं ले जाता था। इसकी नज़रों में वो अभी तक बच्चा था और वो सोचता था कि ये अनवर के खेलने कूदने के दिन हैं। इसके बाप का ये भी ख्याल था कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद घर की ज़िम्मेदारियों को समझने लगेगा और बीवी बच्चों का खर्च उठाने के लिए कोई ना कोई काम शुरू कर देगा। 2-3 साल बाद इसके बाप ने अनवर की शादी एक अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की से कर दी। इसकी बीवी का नाम सोना था और वो बहुत ही समझदार थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक दोनों मियाँ बीवी ने रिश्तेदारों की दी हुई खूब दावतें उड़ाईं। जब शादी को चंद हफ्ते गुजर गए तो सोना ने अनवर से कहा, अनवर, अब कल से तुम्हें भी काम पर जाना पड़ेगा। ये अच्छा मालूम नहीं देता कि तुम्हारे अब्बा इतनी उम्र में काम करें और हम सब मिलकर खाएं। शादी से पहले की बात और थी, अब लोग सुनेंगे तो बातें बनाएंगे। अनवर इतना बड़ा हो गया है, कमाता नहीं है, बूढ़े बाप को घर का बोझ उठाना पड़ता है। इसकी बात अनवर की समझ में आ गई और इसने कहा, ठीक है प्यारी सोना, मैं कल से काम की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले ही से कोई काम करके अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहिए था, मगर मैं काम का क्या करूँगा। खेतों पर काम करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक मदरसा हो और मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बातों की तालीम दूँ। तालीम हासिल करने ही से एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। सोना ने कहा, तुम फ़िक्र मत करो, शहर में मेरे मामू रहते हैं। वो बादशाह सलामत के महल में माली हैं। तुम इनसे मिलना, हो सकता है वो बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें किसी मदरसे में ही लगवा दे। अगले रोज़ सोना ने इसे सुबह सवेरे नाश्ते के लिए जल्दी बिस्तर से उठा दिया और खुद जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। फिर अनवर को साथ ले जाने के लिए खाना बना कर दिया। अनवर की माँ और उसके बाप को जब पता चला कि आज वो सोना के मामू के पास काम के सिलसिले में शहर जाएगा तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। सोना के पास कुछ रकम मौजूद थी जो इसे शादी के मौका पर मिली थी। वो इसने अनवर के हवाले की ताकि वो वक़्त पड़ने पर उसे खर्च कर सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अब वो जंगल से कुछ फासले पर था कि इसने एक झोंपड़ी देखी जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत और इसका शौहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी औरत कह रही थी कि आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। अनवर ये सुनकर बहुत अफसुदा हुआ। इसने अपना खाना निकाल कर इनके सामने रख दिया और करीबी कुएं से सराही में ठंडा ठंडा पानी निकालकर इन्हें दिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और इसे दुआएं देकर मज़े से खाने में मशगूल हो गए। चलते हुए अनवर ने सोना की दी हुई रकम में से आधे पैसे बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा वो रकम देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, इस रकम से मैं एक कुल्हाड़ी खरीदूँगा और जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचा करूँगा। इस तरह जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरी और मेरी बीवी के लिए गुजारे के लिए काफ़ी होंगे। इसकी बात सुनकर अनवर मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह आपको खुश रखे, और वहाँ से चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुँचा
تو اسے بھوک ستانے لگی، کیونکہ جو اس کے پاس کھانا تھا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو دے دیا تھا۔ اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا جنگل ہے، کسی درخت سے پھل توڑ کر کھائے گا۔ اس کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی جس پر سیب کی طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ پھل کافی اونچائی پر تھے اور انور انہیں زمین پر کھڑے کھڑے نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ درخت پر چڑھا تو اسے اوپر کی ایک شاخ پر چڑیا سے تھوڑا بڑا کئی رنگوں والا ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ چاروں طرف سے بے خبر ایک پھل پر چونچ مار مار کر اسے کھا رہا تھا۔ انور کو وہ پرندہ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس خوبصورت پرندے کو میں گھر لے کر جا کر سونا کو دے دوں گا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے نزدیک گیا اور پھر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک آفت سے پرندہ گھبرا گیا اور زور زور سے اپنی سریلی آواز میں چلانے لگا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں طلسمی جھیل کا راز بتاؤں گی۔ ممکن ہے وہ تمہارے کسی کام آ جائے۔ اسے انسانوں کی طرح بات کرتا دیکھ کر انور حیران رہ گیا۔ وہ سنبھل کر ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم مجھے طلسمی جھیل کا راز بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پرندے نے کہا، تم اس جنگل میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر پورے 100 قدم گن کر سامنے کی جانب چلو۔ 100 قدم پورے ہو جائیں تو رک جاؤ اور پھر 100 قدم گن کر دوبارہ پیچھے کی جانب آؤ۔ اگر قدموں کی گنتی بالکل ٹھیک ہوئی تو تمہارے سامنے ایک جھیل نمودار ہو جائے گی۔ یہی طلسمی جھیل ہے۔ اگر اس جھیل کا پانی کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جائے جو جادو جانتا ہو تو اس عمل سے وہ اپنا سارا جادو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اور کبھی بھی کسی پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس نے جس پر بھی اپنا جادو کیا ہوگا ان لوگوں پر سے بھی اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے طلسمی جھیل کا راز۔ انور کو یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس نے پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ پھل کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ پھر درخت سے نیچے اتر کر وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ 100 قدم آگے کی طرف گیا اور پھر جب 100 قدم پورے ہو گئے تو وہ گن گن کر 100 قدم پیچھے کی جانب آیا۔ جب یہ گنتی پوری ہو گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ایک جھیل نمودار ہو گئی جس میں سبزی مائل پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ کنول کے پھول نظر آ رہے تھے۔ انور نے جلدی سے اپنی چھانگل میں اس جھیل کا پانی بھرا اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا تو اس کے کانوں میں پھر ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ طلسمی جھیل نظروں سے غائب ہو گئی تھی اور اب وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں جن میں خرگوش کے چند بچے چھپے ہوئے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھوں سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ شہر پہنچ گیا۔ اسے سونا کے ماموں کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ چونکہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا اس لیے بہت سے لوگ اسے جانتے تھے جنہوں نے انور کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ انور نے جب اس کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر آیا ہے تو اس نے انور سے کہا کہ وہ کوشش کرے گا اس کی نوکری محل میں ہی لگوا دے، مگر اس میں کچھ وقت لے گا کیونکہ بادشاہ سلامت ایک مسئلے کے لیے بہت پریشان ہے۔ انور کے پوچھنے پر اس نے بتایا، 2-3 روز پہلے ایک نہایت بدصورت جادوگر بادشاہ سلامت کے پاس آیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کروائے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیں، مگر وہ جادوگر بہت مکار تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑتے وہ چھلانگ لگا کر چھت سے لٹکے فانوس پر چڑھ گیا اور جانے کیا پڑھ کر شہزادی پر پھونکا کہ 17-18 سال کی شہزادی کا قد 2-3 سال کے بچے جتنا ہو گیا۔ جادوگر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر بادشاہ نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے نہیں کی تو شہزادی ہمیشہ اتنے ہی قد کی رہے گی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو سوچنے کے لیے 3 روز دیے ہیں۔ کل اس مہلت کا آخری دن ہے۔ کل وہ جادوگر پھر آئے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی سن کر انور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سنا
کہ ماموں سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز سونا کا ماموں اس کو لے کر محل گیا اور خود باغیچے میں کام کرنے لگا۔ محل آتے ہوئے انور چھانگل اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا جس میں طلسمی جھیل کا پانی تھا۔ محل میں موجود بہت سارے لوگ خاموش تھے اور سہمے سہمے اپنے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب اپنے بادشاہ سلامت سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ جانے آج وہ جادوگر کیا گل کھلائے گا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اسے اس ظالم جادوگر کا انتظار تھا۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت سی دولت دے کر اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ شہزادی پر سے جادو کا اثر ختم کر دے اور اسے شادی کا خیال بھی چھوڑ دے۔ اچانک محل میں کھلبلی سی مچ گئی، چاروں طرف شور مچ گیا، جادوگر آ گیا، جادوگر آ گیا۔ یہ آوازیں سن کر انور بھی دربار کی جانب لپکا۔ پہلے دار تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے، سب کی نظریں اس اڑے ہوئے جادوگر پر لگی ہوئی تھیں جو اب محل میں داخل ہو کر بھرے دربار میں داخل ہو گیا تھا۔ انور کو دربار کے دروازے پر کسی نے بھی نہیں روکا کیونکہ سب کی نظریں جادوگر پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی آسانی سے دربار میں پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب شکل والے شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری آنکھ بہت بڑی تھی۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انور سمجھ گیا یہی وہ ظالم جادوگر ہے جس کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہے۔ انور جادوگر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جادوگر کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ لڑکے، تو کون ہے؟ میرے سامنے یوں کھڑے ہونے کا تیرا کیا مقصد ہے؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کتنا بڑا جادوگر ہوں؟ میرا نام انور ہے، تم بھی مجھے نہیں جانتے، ورنہ اس انداز میں مجھ سے بات نہ کرتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ شہزادی صاحبہ پر سے جادو کا اثر ختم کرو اور اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کرنا۔ بادشاہ اور تمام درباری بھی حیرت سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادی جو جادو کی وجہ سے بالکل ننھی منھی ہو گئی تھی، اس کو انور کی بہادری بہت اچھی لگی تھی اور وہ اس بات سے اتنی خوش ہوئی کہ زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ جادوگر کو یہ دیکھ کر مزید غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، بونی شہزادی، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے اس لڑکے کی گستاخی کو مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اتنی دیر میں انور نے اپنی چھانگل میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر جادوگر کے چہرے پر پھینک دیا۔ اس کے منہ پر پانی پڑا تو سب کے کانوں میں بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے تیز آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کے منہ سے کالے سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور ایک گولے کی شکل میں کچھ اوپر جمع ہونے لگا۔ اس گولے میں عجیب عجیب خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس دھوئیں کے گولے میں سے نہایت خوفناک چیخوں کی آوازیں آئیں اور کچھ دیر بعد وہ گولا بڑی تیزی سے ایک کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ جادوگر سخت گھبرا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انور کو دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت فضا میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ سب لوگوں نے چونک کر دیکھا، دربار کی چھت سے چھوٹے چھوٹے سنہری اور بے حد چمکدار ستارے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان ستاروں نے شہزادی کے گرد حصار بنا لیا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگے اور پھر اگلے ہی لمحے شہزادی کا قد پہلے ہی جتنا ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ انور نے جادوگر سے کہا، بدبخت جادوگر، میں نے تم پر طلسمی جھیل کا پانی پھینک دیا ہے، اب تم زندگی بھر کسی پر بھی جادو نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی بات سن کر جادوگر کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سارے دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ تو خود حیرت کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ انور نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے سپاہیوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس نامرد جادوگر کو گرفتار کر لیں، اب یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے حکم پر جادوگر کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر جیل میں ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے اور اس کا قد پھر پہلے ہی جیسا ہو گیا تو وہ خوش ہو کر ملکہ کے گلے سے لگ گئی۔ سارا دربار مبارک، سلامت اور مرحبا کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر انور کو اپنے گلے سے لگایا۔ ملکہ نے انور سے کہا،
تمہاری وجہ سے ہمیں یہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے۔ ہماری شہزادی پھر پہلے جیسی ہو گئی ہے۔ نوجوان تمہارا بہت بہت شکریہ۔ انور نے ملکہ کی بات سن کر سر جھکا کر اسے تعظیم دی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انور نے اپنی پوری کہانی اسے سنا دی۔ بادشاہ اس کا بہت احسان مند تھا۔ اس نے کہا، نوجوان، تم نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ انور نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ وقت پڑنے پر ہم آپ کے کام آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انور بولا، بادشاہ سلامت، میں تو اپنی بیوی سونا کے کہنے پر گاؤں سے چل کر شہر نوکری کرنے آیا ہوں۔ اگر مجھے کوئی نوکری مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہی میرے لیے انعام ہے۔ میری نوکری لگ جائے گی تو سونا بہت خوش ہوگی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ کماؤں تاکہ میرا بوڑھا باپ آرام سے گھر میں بیٹھ سکے۔ اس کی معصومانہ باتیں سن کر بادشاہ بہت ہنسا۔ ملکہ اور شہزادی بھی مسکرانے لگی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری خواہش منظور ہے، مگر اب ہم تمہیں کہیں اور نہیں جانے دیں گے۔ کہو، تم اب کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ ہم تو چاہتے ہیں تم ہمارے خاص وزیر بن جاؤ۔ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ انور نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمارے ملک کا ایک بچہ اور ایک بچی تعلیم حاصل کریں اور ایک مفید شہری بنے، جس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری بات سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم اگر چاہتے تو تم بہت ہی بھاری انعام اور سونے کے سکے لے کر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے، مگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تم نیک دل اور سمجھدار بھی ہو۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو تعلیم دینے والوں میں ہوتی ہیں۔ ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اگر تم یہ کام یہی کرنا چاہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم ہماری سلطنت کے بچوں کو تعلیم دو۔ اس سلسلے میں ہم تمہیں تمام سہولتیں مہیا کریں گے۔ چونکہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا، اس لیے چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑا مدرسہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس مدرسے کا سارا انتظام انور کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے مدرسے میں بہت سارے دوسرے اتالیق میں بھی مقرر کیے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں دور دور سے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آنے لگے، جنہیں انور اور دوسرے استاد نہایت پیار محبت سے تعلیم دیتے تھے۔ وہ نہ تو بچوں کو مارتے پیٹتے اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ سارے بچے اس اچھے ماحول کی وجہ سے خوب دل لگا کر اور شوق سے پڑھتے تھے۔ بادشاہ نے یہاں پر تعلیم دینے والوں کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر رکھی تھی، جو سرکاری خزانے سے دی جاتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے انور کو رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر بھی دے رکھا تھا اور ایک شاہی بگھی بھی دی تھی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 5000 اشرفیاں بھی اسے دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ اس کا انعام ہے۔ سونا کا ماموں بھی بہت خوش تھا انور کی وجہ سے۔ بادشاہ سلامت کی نظروں میں اس کی بھی بہت عزت بڑھ گئی تھی۔ جب انور نے ان تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو ایک روز وہ اپنی بگھی میں بیٹھ کر اپنے گھر گیا۔ وہ شہر سے اپنے ساتھ بہت سے کپڑے اور دوسرے تحائف لے کر گیا جو اس نے گاؤں کے تمام لوگوں میں تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے ان لوگوں کو نقد رقم بھی دی۔ اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی سونا سب بے حد خوش تھے۔ اگلے روز انور اپنے گھر والوں کو لے کر شہر چلا گیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ زندگی میں کوئی اچھا مقصد ہونا چاہیے، اور اچھے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس چیز پہ محنت کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے، اپنے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی وسیلہ یا کوئی بھی راہ بنا دے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔